ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है मसला ये है और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ अफजाल उस्मानी। ख़वातीन हज़रात, बहुत शुक्रिया आपका कि आप पसंदीदगी का इज़हार कर रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम के लिए और हमारे टीवी के लिए। बहुत शुक्रिया उन तमाम दोस्तों का, तमाम साथियों का, तमाम व्यूवर्स का जो पूरे अमेरिका से और कनाडा से हमें कॉल्स करके और ईमेल के ज़रिए अपनी राय का इज़हार कर रहे हैं। एक मरतबा फिर दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया। प्रोग्राम देखते रहिए। आप क्या देखना चाहते हैं हमें आप बता सकते हैं कि आपको क्या देखना है, किस किस्म के मौज़ूआत आपको चाहिए, और अगर आपके नज़दीक कोई मसला है तो वो भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह उस पर भी प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं जनाब नासिर फैज़ी साहब। नासिर फैज़ी साहब, मसला ये है, मैं एक अहम मसला मेरे साथ डिस्कस करेंगे, बल्कि मैं उनके साथ डिस्कस करूँगा, उनके सामने कुछ सवालात रखूँगा और उनसे जवाबात चाहूँगा। नासिर फैज़ी साहब शोबे के हिसाब से अकाउंट्स और फाइनेंस से मुंसलिक हैं। आजकल इनका बड़ा बिजी सीज़न है, लेकिन उसके बावजूद इनकी मेहरबानी कि इन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। इसके साथ साथ अमेरिकन सियासत जो है वो यहाँ पे दो पार्टियाँ हैं, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन। डेमोक्रेट से आपका ताल्लुक़ है और समाजी मुहाज पे भी बहुत ज़्यादा सरगर्म अमल नज़र आते हैं। आपकी एक तंजीम है इंटरनेशनल इंटरफेथ एंड कल्चरल अलायंस, ये NGOs हैं इनकी, जिसके सरबराह हैं। इसके तहत ये नौजवानों के साथ मिलकर बहुत से काम कर रहे हैं। तो इन्हीं मौज़ूआत पर कि हमारा मसला ये है कि हम पाकिस्तानी अमेरिका आकर आबाद तो हो गए हैं, लेकिन आज तक हम यहाँ के कौमी धारे में शामिल नहीं हो सके। इसकी क्या वजूहात हैं, हम क्यों नहीं इस तरफ आते? पाकिस्तान हमारी जाए पैदाइश है, हमें उसको कतई नहीं भूलना चाहिए, लेकिन जिस मुल्क में हम रह रहे हों वहाँ के जो मसाइल हैं, जो सियासी प्लेटफॉर्म है, समाजी प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर भी बढ़ चढ़ कर हमें हिस्सा लेने की ज़रूरत है। यही हमारा मौजू है, यही हमारा मसला है। नासिर फैज़ी साहब, वेलकम इन द शो, और बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बड़े बिजी स्केजूल में से टाइम निकाला और हमारे नाजरीन के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि अकाउंट और फाइनेंसिंग आपका शोबा है। आजकल बड़ा बिजी सीज़न चल रहा है आप लोगों का, क्योंकि 15 अप्रैल तक लोगों को टैक्स भरना होते हैं। तो बहुत शुक्रिया। तो कुछ अपने बारे में बताइए कि अकाउंट ये आपकी तालीम का सिलसिला था और कब से आप इस शोबे में हैं, और आजकल इस मौजू पे भी बहुत से बस बातें हो सकती हैं कि बहुत से सोशल सिक्योरिटी के मसाइल होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन मुझे अपने बारे में कुछ बताइए कि अकाउंट्स वगैरह के हवाले से आपकी एजुकेशन वगैरह। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा उस्मानी साहब आपका और आपके टीवी चैनल ATTV का कि आप लोगों ने मुझे एक मौका फराहम किया कि मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल पे कुछ बात कर सकूं और अपने बारे में कुछ बता सकूं लोगों को। तो मैं अमेरिका में 1992-93 में मैं आया था अपनी फैमिली के साथ। हाँ, काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पर, और मैंने हार्ड टाइम गुजारा दूसरे पाकिस्तानियों के तरीके से, और सारी तालीम मैंने यहाँ अमेरिका में हासिल की। और प्रोफेशनली मैं अकाउंटेंट हूँ। मैंने CPA एग्ज़ाम यहाँ से पास किए, मैंने MBA एग्ज़ाम यहाँ से पास किए, मैंने इंटरनल रेवेन्यू सर्विस एज ए एजेंट एग्ज़ाम पास किए, मैंने एग्रीगेटेड बिजनेस अकाउंटेंट एग्ज़ाम पास किए, मैंने सर्टिफिकेशन ली बिज़नेस मैनेजमेंट के अंदर। तो ये मेरी क्वालिफ़िकेशन है, और इसके साथ साथ मेरी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए करूं, क्योंकि इतने टाइम में मैंने ये अंदाज़ा किया कि मेरी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी जो हमारी है वो अभी भी वहीं पर खड़ी हुई है जब वो 30 साल पहले स्टार्ट हुआ था। हम इस पे आगे बढ़ते हैं। पहले मुझे थोड़ा सा अपने अकाउंट्स के हवाले से आप ये बताइए कि आजकल टैक्स का सीज़न चल रहा है। 15 अप्रैल तक तमाम अमेरिकन को, जो भी अमेरिका में रहते हैं, चाहे वो सिटीज़न हो या ग्रीन कार्ड होल्डर हो, उनको टैक्स भरना बहुत ज़रूरी होता है, अपना सोशल सिक्योरिटी देना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि उनके बुढ़ापे में काम आता है। लेकिन हमारे बहुत से लोग इस तरफ तवज्जो नहीं देते आज के इस दौर में भी, और बहुत मामूली से पैसे अगर टैक्स में देते भी हैं, तो उनकी उस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? आपके क्या मसाइल हैं? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया। ये काफ़ी कॉमन इशू है हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर कि लोग जो हैं ओल्ड एज बेनिफिट के बारे में नहीं सोचते। तो वो लोग ज़्यादातर जो अप फ्रंट बेनिफिट है उसी के बारे में सोचते हैं, और मैं काफ़ी अपने क्लाइंट्स से कहता हूँ कि भाई ओल्ड एज बेनिफिट के बारे में सोचें, सोशल सिक्योरिटी मेडिकेयर अपना टैक्स में कटवाया करें, ताकि जब वो ओल्ड एज में आएँ तो उनको अपना जो बेनिफिट है वो क्लेम कर सकें और एक अच्छी पुरसुकून ज़िंदगी यहाँ गुजार सकें। और लोगों का इशू ये होता है ख़ास तौर पर जो पाकिस्तानी बिज़नेस में जो लोग हैं, वो लोग पेरोल टैक्स से को अवॉइड करते हैं अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, उससे फिर सोशल सिक्योरिटी मेडिकेयर वो डिडक्शन नहीं हो पाती लोगों की।
ہونی چاہیے ایگزیکٹلی. تو اولڈ ایج میں جا کے وہ پرابلم کریٹ ہوتی ہیں، کیونکہ ینگ ایج میں تو ہر ایک ینگ ہے، ہیلتھی ہے، کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب ایج کے ساتھ ساتھ جب آپ کی کام کرنے کی ایفیشنسی ختم ہو جاتی ہے تو ہاں تو اس وقت وہ چیزیں آپ کے کام آتی ہیں. اور اس سلسلے میں نے کافی بار لوگوں کو کہا ہے، چونکہ میں فائنینشیل سروسز جو ہیں، جو پینشن پلانس، اس کو بھی ڈیل کرتا ہوں، تو میں نے کافی اپنی کمیونٹی میں یہ بات کئی بار بات کہی کہ بھائی آپ آئی پلان یہ سب چیزیں آپ لیا کریں، تاکہ آپ کو ٹیکس بینیفٹس بھی ملیں گے بائی لا، اور آپ کے اولڈ ایج میں وہ کام آئیں گے آپ کو. وہ ایک عام شہری کو سوشل سیکورٹی کے پورے بینیفٹ حاصل کرنے کے لیے کتنا سوشل سیکورٹی دینا ضروری ہے؟ کہتے ہیں کچھ کوارٹرز ہوتے ہیں، 40 کوارٹر کے قریب. سر 40 کوارٹر کی وضاحت کیجئے کہ ایک عام آدمی کو سمجھ میں آ سکے کہ اس کو کتنا پیسہ دینا ہے سوشل سیکورٹی میں کہ اس کو اولڈ ایج میں جا کے پورے بینیفٹ حاصل ہوں. اصل میں جتنے بھی یہاں سٹیزنس ہوں گے، جو لیگل ریزیڈنٹ ہوں گے، ان کو ہر سال ان کی رپورٹ سوشل سیکورٹی ایڈمنسٹریشن سے بائی میل آتی تھی پہلے، کچھ شاید ابھی بھی آتی ہے، زیادہ تر اب انہوں نے آن لائن کر دیا کہ لاگ ان کر کے آپ پرنٹ کر سکتے ہیں. اچھا، اس میں جو 40 کریڈٹس کی جو بات اس میں لکھی ہوتی ہے، بیسکلی وہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ 40 کریڈٹ آپ کے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کو جو بھی سوشل سیکورٹی آپ کی بنتی ہے آپ وہ کلیم کر سکتے ہیں. لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی ڈسیبل ہو جاتا ہے، کوئی ایسی صورتحال سامنے آتی ہے، تو آپ اس سے پہلے بھی کلیم کر سکتے ہیں. اور اس میں جو آپ نے بات کی اماؤنٹ کی، وہ ہر سال چینج ہوتا رہتا ہے وہ اماؤنٹ. تو اس سال کی جو رپورٹ ہوگی وہ اس انفلیشن کی وجہ سے وہ چینج ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو موسٹ پرابلی یہ ہوتا ہے کہ جو لاسٹ ایئر کی ہوگی وہ اس سے انکریز کر دیں گے نیکسٹ ایئر کے لیے. وہ تو 40 کریڈٹس جو ہیں وہ مسٹ ایسے نہیں ہے کہ 40 سے پہلے آپ کلیم ہی نہیں کر سکتے. آپ 40 پر بھی کر سکتے ہیں. 40 سے پہلے اگر آپ کیا نام ہے ڈسیبل ہو جاتے ہیں خدا نخواستہ کوئی، تو وہ آپ کلیم کر سکتے ہیں. اور اگر 40 سے ایکسیڈ کر جائیں تو پھر بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن 66 سال کی عمر میں لوگ اکثر یہاں پہ ریٹائرمنٹ کی ایک عام ایج ہے، تو 66 سال تک ایک آدمی مسلسل کام کر رہا ہے، اور اتنی دوران اگر وہ اس کی جاب ایسی ہے کہ جہاں سے اس کو پے چیک ملتا ہے تو اس میں سے ریگولرلی اس کو چیک کٹتا ہے اس کا سوشل سیکورٹی پہ، تو وہ کوئی بہت زیادہ پے نہیں کر جاتا ہے وہ ایک وقت تک جو 66 سال تک کام کر رہا ہے اور اس کو بینیفٹ کم مل رہے ہوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. چونکہ سوشل سیکورٹی ہے وہ ایک خاص ڈالر اماؤنٹ کے بعد وہ نہیں کٹنا بند ہو جاتی ہے. وہ اس کی لمٹ ہے. وہ تو وہ اماؤنٹ بھی ہر سال چینج ہوتا رہتا ہے. وہ انفلیشن، چونکہ یہاں جو ٹیکس سسٹم ہے وہ انفلیشن کی وجہ سے گورنمنٹ چینج کرتی ہے، اس میں امینڈمنٹ کرتی رہتی ہے. جو لاسٹ ایئر کی جو پاورٹی گائیڈ لائن ہوگی وہ اس سال کی نہیں ہوگی، وہ چینج ہو جائے گی. اسی طرح ارن انکم کریڈٹ ہیں، اسی طرح چائلڈ ٹیکس کریڈٹس ہیں، سب انفلیشن کی وجہ سے وہ افیکٹڈ ہوتے رہتے ہیں. اسی لیے ہر سال جب ٹیکس فائلنگ کا ٹائم آتا ہے تو ہمیں نئے سافٹ ویئر لینے ہوتے ہیں، نئے اکوپمنٹس ہی ویسے چاہیے ہوتے ہیں، چونکہ کافی چینجز وہ کرتے ہیں، اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. اچھا ناصر صاحب، ایک اور سلسلہ جو اس میں نظر آتا ہے وہ یہ کہ کچھ لوگ زیادہ سے زیادہ ٹیکس ریٹرن چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی 15 اپریل تک ہم بھر دیں اور ہمیں زیادہ سے زیادہ ٹیکس ریٹرن آئے. تو مثلا ہر ایک کا خواب یہ ہے لیکن وہ دینا نہیں چاہتے، تو اس کے کوئی ایسے مسائل بھی سامنے آتے ہیں؟ یہ بہت کامن پرابلم ہے، اور جب سے میں نے ٹیکس پریکٹس شروع کی ہے میں تقریباً ہر سال یہ فیس کرتا ہوں کہ جب ٹیکس فائلنگ کا ٹائم آتا ہے تو کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں، تو وہ شاید ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اب یہ فری منی کا ٹائم آ گیا ہے سیزن. بالکل، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے. جو ٹیکس ریفنڈ جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کئی فیکٹرز پہ. نمبر 1، آپ کی جو ایڈجسٹڈ گراس انکم ہے، آپ کی ارن انکم ہے یا ان ارن انکم ہے، وہ بھی فرق ہے. آپ کے فائلنگ اسٹیٹس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. آپ کے جو ڈپینڈنٹس ہیں ان کی ایج پر ڈپینڈ کرتا ہے. آپ کی جو سورس آف انکم ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو سورس انکم ہے کیا ایز اے امپلائی W2 پہ ہے یا کیش، اور اس کو آپ کہتے ہیں 1099 پہ ہے. تو اسی طرح سے W2 میں جو ود ہولڈنگ ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. بہت سے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے آپ کا جو ریفنڈ ہوتا ہے وہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. لیکن اگر کسی کو فرض کریں کوئی امپلائی ہے تو اس کو چاہیے جب وہ جاب کرے تو W4 پہ وہ صحیح ڈپینڈنٹس اپنی ایگزمپشن شو کرے، تاکہ اس کے حساب سے اس کا امپلائر جو ہے ود ہولڈنگ کرے. جب اینڈ آف دی ایئر
جو فائلنگ کرے گا تو آٹومیٹکلی اس کو جو ریفنڈ بنتا ہوگا اس کا وہ آئے گا اس کو. ہمارا پروگرام ہم چاہتے یہ ہے کہ ہم امریکن اور پاکستانی سیاست اور ان حوالے سے ہم گفتگو کریں، لیکن یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے اور آج کل اس کا سیزن بھی چل رہا ہے 15 اپریل تک. ایک بڑا امپورٹنٹ بات میں آپ سے بہت پوچھنا چاہتا ہوں، وہ آپ ہمارے تمام دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو بتائیے کہ بعض اوقات ایک فیک قسم کی کالز آتی ہیں کہ IRS سے آئیے، اتنے جا کے پیسے جمع کرا دیجئے، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اس کی وضاحت کیجئے کہ اگر IRS سے کبھی کوئی مسائل کسی کے ہوتے ہیں تو باقاعدہ تحریری طور پر آپ سے گفتگو کرتے ہیں، فون پہ نہیں کرتے. تو اس بارے میں تھوڑی سی وضاحت ہمارے ناظرین کو کیجئے تاکہ ان کے اندر سے ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے. کچھ لوگ جا کے پیسے بھی جمع کر دیتے ہیں، یہ کچھ بتائیے گا. یہ آپ نے بڑا اچھا کویشچن کیا. یہ بہت یہ کامن ہوا، ایون کہ مجھے خود کال آئی ہے. ہاں مجھے خود بھی کال آئی ہے میرے گھر پہ. میں نے فون اٹھایا تو میں نے اس کو میں نے اس کو بتایا اپنے بارے میں، بھائی آپ نے غلط جگہ کال کر لی ہے. اور جہاں تک کلائنٹس کی بات ہے، میں بتاؤں یہ کافی کامن ایشو ہے. خاص طور پہ وہ ان لوگوں کو زیادہ ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں جو بیچارے انوسینٹ ہیں، جو اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں شاید. اور ایک جو واقعہ آپ کو میں تھوڑا سا شارٹ میں سناتا ہوں کہ میرے ایک کلائنٹ تھے، ہسبینڈ اینڈ وائف. وہ تو بیچاروں نے $6,000 یا $8,000 پے کی، اس کے بعد میرے پاس آئے وہ آفس میرے. وہ تو بٹتے تو اب وہ پے کر چکے. میں نے اس شخص سے بات کی، کافی کوشش کی، لیکن وہ سارے کرمنلز ہیں. اور انٹرنل ریونیو سروس جو ہے وہ کبھی بھی پورے امریکہ میں کسی کو کال نہیں کرتے. وہ ان کا ایک باقاعدہ ایک پروسیس ہے. وہ کوئی بھی ایشو ہوگا وہ آپ کو نوٹس ایشو کریں گے اور کبھی بھی کوئی کال نہیں آتی. تو کوئی بھی کال آئے تو کمیٹی کے لوگوں کو، ٹیکس پیئر کو ہمیشہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اسکیم ہے اور ٹیکس ڈپارٹمنٹ کسی کو کال نہیں کرے گا. اور اگر فرض کریں کسی کا کوئی ایشو ہے تو آ کے اپنے اکاؤنٹنٹ سے ڈسکس کرے فوراً. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ناصر صاحب مجھے یہ بھی بتا دیجئے کہ 15 اپریل تک لوگوں کو ٹیکس دینا ہے، اور اگر کچھ لوگ لیٹ اگر ہو جاتے ہیں تو ان کی رہنمائی فرما دیجئے اس اسکرین کے ذریعے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. کیا وہ بعد میں بھی ٹیکس دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ اگر نہیں دیا ہے تو بعد میں اگر آپ سے رابطہ کر لیں یا اپنے کسی بھی اکاؤنٹنٹ سے رابطہ کر لیں. ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے نہ رہیں اگلے سال کے لیے. تو کچھ فرمائیے گا. اپریل 15 جو ہے وہ ڈیڈ لائن ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر فرض کریں کسی وجہ سے وہ فائل نہیں کر سکے تو وہ اپنے اکاؤنٹنٹ کے ذریعے ایکسٹینشن فائل کروا سکتے ہیں، جس میں ان کو ٹائم مل جاتا ہے. اور اگر ان کا ریفنڈ ہوتا ہے تو ویسے بھی وہ پینلٹی سے بچ جاتے ہیں. لیکن بہتر ہوتا ہے کہ ایکسٹینشن فائل کروا لیں. اور ایکسٹینشن جو فائل کی جاتی ہے اگر ٹیکس ڈیو ہے تو پھر ٹیکس کے ساتھ پے کی جاتی ہے، عام طور بڑھی جاتی ہے. لیکن موسٹ پرابلی جو ہمارے کلائنٹس ہوتے ہیں کمیٹی زیادہ تر ان کے ریفنڈ ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اتنا کوئی بڑا ایشو نہیں بنتا کہ اگر فرض کریں کہ ان کا ریفنڈ بنتا ہوگا تو پھر پینلٹی ان کو نہیں پڑے گی. لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ود ان ڈیو ڈیٹ وہ فائل کریں اپنے ریٹرن. ڈاکٹر صاحب ایک اور ایک اہم سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ امپلائز کا ٹیکس دینا ہوتا ہے. اپنا جو بھی بزنس کر رہے ہیں، ہمارے یہاں بہت سے اسمال بزنسز ہیں، ہر کمیونٹی کے لوگ یہاں پر آباد ہیں اور چھوٹے چھوٹے بزنسز کرتے ہیں، ان میں 2-4 ان کے امپلائز بھی ہوتے ہیں. تو یہ جو ٹیکسز کے مسائل ہیں بہت گہرے ہوتے ہیں کہ مثلا ان کو بہت سے ٹیکسز دینے ہوتے ہیں جو کہ ان کو خاصا بوجھ سا ہوتا ہے. تو بعض لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو سال کے آخر میں 1099 یا کون سا ایک فارم ہوتا ہے کہ دے دیں تو آپ اپنا ٹیکس خود بھریے. تو لیکن سنا ہے کہ IRS اس کو بڑا ڈسکریج کر رہی ہے. تو ان کے لیے کوئی مشورہ کہ مثلا یہ ٹیکس کے مسائل تھوڑے ان کے لیے کم رہیں؟ دیکھیں اصل میں وجہ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے جو ایشو اٹھایا ہے یہ بہت کامن ہے. اور میں روز دیکھ رہا ہوں یہ پرابلم لوگوں کو ہوتی ہے کہ چونکہ 1099 جو ہوتا ہے بیسکلی ریگولر امپلائیز کے لیے نہیں ہوتا ہے اور یہ الاؤ نہیں ہے بائی لاء. اب کیا ہوتا ہے کہ جو اسمال بزنس اونرز ہوتے ہیں وہ اپنے امپلائیز کو پیرول ٹیکس تو ان کا پے نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں سال کے آخر میں ان کو 1099 ایشو کر دیتے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑا پرابلم پیدا ہو جاتا ہے جب وہ 1099 لے کے وہ شخص اپنے اکاؤنٹنٹ کے پاس جاتا ہے ٹیکس فائلنگ کرنے کے لیے، تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ٹیکس پے کرنا پڑ جاتا ہے. یا یہ بھی ایک ایشو ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں کہ وہ میرٹ فائلنگ جوائنٹلی اس کے ڈپینڈنٹ ہیں اور اس کو اگر فرض کریں ریفنڈ آ رہا ہے لیکن 1099 کی وجہ سے وہ ریفنڈ کم ہو سکتا ہے کیونکہ اس پہ سیلف امپلائمنٹ ٹیکس ڈیڈکشن ہوتی ہے تو اس کا ریفنڈ کم ہو جاتا ہے. اور دوسری جو سب میں بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ جب کوئی ریٹرن بنایا جاتا ہے 1099 پہ تو ٹیکس ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو ویریفائی کرتے ہیں
تو اس کے لیے ٹیکس پیئر کو سارے ڈاکومنٹ بھیجنے پڑ جاتے ہیں، آڈٹ کے چانسز کافی بڑھ جاتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس W2 ہوگا جینین تو ظاہر ہے W2 کی کاپی ساری سوشل سیکورٹی ایڈمنسٹریشن کے پاس موجود ہوتی ہے، انٹر ریونیو سروس کے سسٹم میں ہوتی ہے، تو وہ میچ ہوتی ہے ایگزیکٹ اور وہ پرفیکٹ ریٹرن ہوتا ہے۔ اچھا، ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے اپنی گفتگو میں بتایا کہ فائنینشیل پلاننگ جو کہ زندگی کے لیے بہت ضروری ہے اور ہمارے لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے، اس کا ایک راستہ ہے انشورنس کرانے کا، اس میں بھی کچھ اسلامک مسائل آ جاتے ہیں، اب علماء اکرام کا فتویٰ آ گیا ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے۔ آپ کیا مشورہ دیں گے لوگوں کو کہ بچت کی طرف آئیں تاکہ آپ کا بڑھاپا اچھا گزرے؟ کیونکہ اس ملک کے اندر مسائل بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں، ہے نا، مسائل بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں، بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں ان کی اپنی زندگی کے راستے ہو جاتے ہیں، اچھے بچے اپنے والدین کا خیال رکھتے ہیں اور یہ سعادت ہے ان بچوں کے لیے جو اپنے والدین کا خیال رکھتے ہیں، لیکن کہیں کہیں کچھ نہ کچھ مسئلہ آ جاتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ اکیلے بھی رہ جاتے ہیں، ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ فائنینس اپنی پلاننگ کچھ کر سکیں وہ؟ اصل میں ہماری جو پاکستانی کمیونٹی خصوص ان کا ایک بہت بڑا پرابلم جو ہے کہ وہ اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہے، اکثریت جو ہے۔ تو کافی مرتبہ میرے کلائنٹ سے جب بات ہوئی فائنینشیل پلاننگ کے لیے اور خاص طور پینشن پلانس کے لیے، تو موسٹلی جو لوگوں کا جواب ہوتا ہے کہ ناصر صاحب ہم نے یہاں کہاں رہنا ہے، اولڈ ایج میں تو ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ یہی مسئلہ سوشل سیکورٹی میڈیکل کا بھی، جب میں کسی کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ بھائی آپ بزنس کر رہے ہیں، یو ہیو ٹو بی آن پے رول، تو آپ سوچ کے میڈیکل کٹوائیں، تو سب کا زیادہ تر اکثر کا جواب یہی ہوتا ہے کہ جی ہم نے کہاں یہاں رہنا ہے، ہم تو چلے جانا، اور جانا بھی کسی نے نہیں ہے۔ پچھلے 22-23 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنے لوگ گئے وہ زیادہ تر واپس آ گئے، اور ہم سب نے یہیں رہنا ہے، ہماری نیکسٹ جنریشن نے بھی یہیں رہنا ہے، واپس کسی نے نہیں جانا ہے۔ لیکن وہ پینشن پلانس پہ توجہ نہیں دیتے ہیں، اور اس میں بہت زیادہ ٹیکس بینیفٹس ان کو مل سکتے ہیں۔ جیسے فرض کریں کوئی شخص کس کا کوئی اچھا بزنس ہے اور اس کی ہائی انکم ہے اور اس پہ ٹیکس کافی پڑ رہا ہے اس کے بزنس پہ، تو وہ پینشن پلانس بائی کرے تو اس میں جو اس کو ڈیڈکشن جو اس میں انویسٹمنٹ کی ہوگی وہ ڈیڈکٹ کر سکتا ہے بائی لا۔ سب میں اچھی چیز کیا ہے کہ آپ اپنا ٹیکس مینیمائز کر سکتے ہیں لیگل فارمیٹ کے اندر رہتے ہوئے، آپ کو کوئی بھی چیز اللیگل ڈیڈکشن کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اپنے اکاؤنٹنٹس کو آپ زبردستی کلائنٹ پش کرتے ہیں کہ جی انکم کو کم کر دیں، اس میں خرچے ڈالیں، جبکہ جسٹیفائی بھی نہیں کر سکتے وہ، اس سے کہیں بہتر ہوتا ہے کہ آپ لیگل طریقے سے کریں، جو گورنمنٹ لا بنائے ہوئے ہیں، اور گورنمنٹ آپ کو ٹیکس نہیں لے رہی، وہ چھوڑ دے گی ٹیکس۔ آپ کو ٹیکس وہ جب لیں گے جب وہ آپ کی ایج کہ جب میچور آپ کو ہو، میچورٹی کا ٹائم آئے گا، اور اس وقت فائدہ آپ کو کیا ہوتا ہے کہ ینگ ایج میں آپ کے پاس سورس آف انکم کئی ہوتی ہیں، آپ ہائی ٹیکس ریٹ پہ ہوتے ہیں، مین چیز یہ ہوتی ہے۔ صاحب یہ گفتگو آپ سے چلتی رہے گی، لیکن یہ بہت ضروری تھا کہ کیونکہ آپ کا یہ شعبہ ہے کہ ہم اپنے ناظرین کو اس وقت جو کہ ٹیکس کا سیزن چل رہا ہے، آپ کو ہم یہ معلومات بہم پہنچائیں لوگوں کو۔ تو خواتین و حضرات، پروگرام مسئلہ یہ ہے میں آپ ہمارے ساتھ ہیں، میں ہوں آپ کا میزبان عارف افضال، ہمارے مہمان ناصر فیضی صاحب۔ اگلے جو ہمارے سلسلے آ رہے ہیں اس کے اندر ہماری گفتگو کے موضوع ہوں گے پاکستانی امریکن اور یہاں کی سیاست، یہاں کا ووٹ۔ تو انشاءاللہ تھوڑا سا وقت دیجیے ہمیں، ایک وقفے کا وقت ہے، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔